अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं रोज़ की तरह बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिया नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज है जुम्मतुल मुबारक। आज है हफ्ते का आखिरी दिन। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कल हफ्ते का आखिरी दिन है। खासतौर पर वो लोग जिनके भी ताज़ा स्कूल खुले हैं, बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एक वर्किंग डे बाकी है। शफात, जब ऐसी बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है हमारा भी सैटरडे का शो ऑन हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं करनी। अच्छा चलो, ऐसी बातें नहीं करते, पूरी बात होती है। तवा आज ज़रा बात करेंगे, एक बार फिर स्टार्ट करेंगे ज़रा सियासत से। और सियासत में अपोजिशन का नैरेटिव, वो बयानिया जिसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी, वोट को इज्जत दो, जीटी रोड से होता हुआ वो बयानिया एपीसी पे आके अपने एग्रेशन की पीक पे पहुंचा, क्लाइमेक्स पे पहुंचा, तो उसी वक्त बयानिया ढेर है सामने। इस हवाले से बात करें। बिल्कुल शफात, और इतनी तैयारियां जो की जा रही है, प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई है कि हम अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे और उसके बाद जनवरी में देंगे धरना। तो इसका मतलब है वी वुड हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ कंटेंट इन आवर शो टू डिस्कस। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन वो जो बात की जा रही है ना, जो डराने और धमकाने की बात की जा रही है, मुझे नहीं लग रहा शफात वो कहीं भी काम आने वाली है। मुझे कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या क्या, एक बड़ी कराची किंग्स और पीएसएल की हर दिल अजीज़ शख्सियत, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, कोचिंग में पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और अभी हालिया पीएसएल में हम उनको देखते रहे किस तरह मैच के बाद ग्राउंड में से कचरा उठाते और अपने लोगों का हौसला बढ़ाते। उनकी कोचिंग में कराची किंग्स हैड बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब डीन जोन्स, मास्टर डीन जोन्स जो हैं वो ही इज़ नो मोर, हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन शफात हम उनकी खदमात को हमेशा याद रखेंगे। बट इट वॉज वेरी सडन, वेरी सडन। 59 ईयर्स ऑफ एज, 59 साला डीन जोन्स कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करके, उनके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत कुछ आज के शो में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ ने आइंदा किसी भी कारकुन को अस्करी नुमाइंदों से मुलाकात करने से रोक दिया। ट्विटर पर लिखते हैं कि कौमी दिफा और आईनी तकाज़ों के लिए जरूरी हुआ तो हर मुलाकात ऐलानिया होगी। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ को कहाँ ट्विटर चलाना आता है, अकाउंट लाहौर से चलाया जा रहा है। हकूक़ कराची रैली में एमकेएम पाकिस्तान ने नए सूबे का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सही मर्दमशुमारी हो गई तो वजीर आला दादू लाड़काना से नहीं, कराची से आएगा। पीपल्स पार्टी का सिंध की तकसीम के मुतालबे के खिलाफ जवाबी जलसा करने का इशारा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 8, 8 से 10 और अब 10 से 15 घंटे तक जा पहुंची। शहरियों के दिन का चैन और रात की नींदें हराम, कारोबारी तबका और सनतकार अलग परेशान। हुकूमत को अब मीटिंग्स और बयानात से बढ़कर कुछ करना होगा। साबिक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज और कराची किंग्स के हेड कोच डीन जोन्स चल बसे, भारत में मौजूद थे और वहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात और क्रिकेटर्स का इजहार ताज़ियत। जी, तो ये तो थी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले आपको बताएं आज की सबसे बड़ी अहम खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म ऑनलाइन खिताब में कोरोना समेत अहम मामलात पर बातचीत भी करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से पहली बार जनरल असम्बली का सालाना इजलास ऑनलाइन हो रहा है। वज़ीर आज़म अक़वाम आलम को मसला कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह करेंगे। इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली जाएगी। आज में शायद रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये खिताब मुतवक्के है वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। इस हवाले से भी हम चीज़ें शामिल करते रहेंगे, लेकिन अब जो सियासत से एग्जैक्टली बयानबाजी जो शफात अब शुरू होगी और जो सियासी माहौल जो है वो गर्म होने लग गया। ज़रा इसके हवाले से भी आपको बताएं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जी कल अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत की है कि आइंदा कोई भी कारकुन अस्करी नुमाइंदों से गैर एलानिया तौर पर मुलाकात नहीं करेगा और कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ अगर तो ये जो मुलाकात होगी वो होगी एलानिया।
جی جناب، اور یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو کہاں ٹویٹر چلانا آتا ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ لاہور سے چلایا جا رہا ہے. نواز شریف عدالت کے لیے بیمار اور فوج کے خلاف تقریر کے لیے ہونہار ہیں. ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں مولانا انکار کریں تو میں وقت اور جگہ بھی بتا دوں گا. شیخ صاحب کے بقول بلاول سمیت ہر لیڈر آرمی چیف سے تنہائی میں ملاقات کر چکا ہے. عمران خان فوج کے تعاون سے حکومت کر رہے ہیں اور اپوزیشن میں ہمت ہے تو استعفے دے اور انتخابات میں اپنا حال خود دیکھیے. شیخ رشید نے الزام لگایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شیعہ سنی فسادات بھی کرانا چاہتے ہیں. کیا کہنا تھا شیخ صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں. فضل الرحمان کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی 1-to-1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے. نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھودی ہے. نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکارا ہے. نواز شریف نے وہ کام کیا ہے جو ضیاء الحق کی گود میں جوان ہوا. ضیاء الحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنا. دوسری جانب نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے قائد کی تقریر سے حکومت کو مرچیں لگ گئی ہیں. عام انتخابات میں ووٹ گنے نہیں روندے گئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے کہ نواز شریف نے ملکی مسائل پر بات کی کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اے پی سی کے اندر ہمارے نے جو خطاب کیا حکومت کو مرچیں لگ گئیں، وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا. وہ خطاب یہی تھا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے ریاست کو ایسے کینسر کا شکار نہیں ہونے دینا. کسی ایک ادارے کے سیل بے قابو ہو کے پوری ریاست کو کھانا شروع کر دے. میاں صاحب نے ملک کے مسائل پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. ملک ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. آج یہ ہائیبریڈ ماڈل ناکام ہو گیا ہے. ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اے پی سی اس معاملے پر کام کر رہی ہے. اور اسی طرح لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کے بقول حکومت چاہتی ہے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن سے پہلے آوازیں دبائے اور لانگ مارچ روکنے کے لیے گرفتاریاں ہوں گی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا وہ بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا اے پی سی پہ اس کا کلائمیکس آیا اور اس کے بعد وہ بیانیہ تتر بتر ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ وہ جو آپ کی پیش گوئی تھی نون کی شین سے الگ ہونے والی اب وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں کورٹ کو بھی عزت دینی چاہیے. اگر کورٹوں کو عزت نہیں دیں گے، کورٹ کہہ رہی ہے حاضر ہو، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں حاضر ہوتا، جو کرنا کر لو. اور یہ کورٹ کو عزت نہیں دیتے، نوٹ کو عزت دیتے ہیں. اور ساری منی لانڈرنگ کے کیس ادھر ہیں، سارے ان کے کیسز ہیں. اور ملک آگے ہی کئی قسم کا دباؤ ہے انٹرنیشنلی سی پیک کے خلاف اور دوسری شیعہ سنی فسادات کا. ایسے عالم میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ سے پہلے ڈسٹرب چاہتے ہیں الیکشن ہو، تو یہ الیکشن کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے تاکہ عمران خان کو اکثریت حاصل نہ ہو سینٹ میں. جی شیخ صاحب یہ کہیے گا ابھی یہاں پر دیکھا ہے کہ جب اے پی سی بھی ہوئی ہے اور اس میں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تو اس کے بعد کلیریفیکیشن ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی دیتے رہے ہیں اور نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے. تو جب پارٹی کے اندر جو ہے وہ کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، سپلٹ نظر آ رہا ہے، تو پھر کیسے تمام تر پارٹیز جو ہیں یہ مل کر آگے جا کے جنوری میں احتجاج کر سکیں گی؟ دیکھیں نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ یہ عدم اعتماد لائیں. جلسہ کرتے رہیں، جلوس کھیلتے رہیں. کوئی نہ کوئی تو ایکٹیویٹی انہیں ظاہر کرنی ہے مارچ سے پہلے. اور باقی ان کے اختلافات ہوں گے. جی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی سندھ حکومت سے، استعفے دے کر وہ جائے گی کہاں. اور باقی ان کے کیسز ہیں، ان کے کیسز کے تیز فیصلے ہونے چاہیے تاکہ انہیں جو اکڑ کی ایک بیماری پڑی ہوئی ہے اس کا بھی علاج ہو سکے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. شیخ صاحب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اگر میں جیل چلا گیا تو میرے ساتھی یہ باتیں کرتے رہیں گے. تو وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے اے پی سی کے بعد حالات مشکل ہو گئے؟
دیکھیں جیل میں تو بالآخر جو کرتوتیں ہوں گی، جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پکی تو ملے گی جی. جیل جو ہے وہ جانا کوئی ان کے لیے اعزاز ہی ہوگا، کیونکہ جو کرتوتیں ہیں ان کی ان کو جیل میں ہونا چاہیے. قانون جو ہے اس کا کھلواڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے. جاتے ہیں یہاں بیماری کے بہانے اور وہاں سے خون خوار فوج کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. یہ ایک طرف تو ہوتے نہیں ہیں. باقی جیلیں جس نے جو کھایا ہے وہ اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. جیل تو پھر جانا پڑتا ہی ہے ایسے کاموں میں، تو پھر بالکل شیخ صاحب، جیسے بھی ہوتا آپ نے پنجابی کی بڑی کہاوت ہے نا، جنہ کھائیں گاجرا ہونا ٹیڑھی پیڑ. اچھا یہ بتائیے گا ذرا شیخ صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کی سیاسی پیش گوئی ہیں وہ کافی زیادہ معروف ہیں، تو یہ جب آگے جا کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں، مارچ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان تمام تر سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ جیل میں ہوگی؟ دیکھیں جو آدمی قانون سے کھیلے گا تو قانون تو پھر حرکت میں آئے گا جی. قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کا سکون، لوگوں کا نقل و حمل وہ متاثر کریں گے. تو پھر یہ قانون کے رشتہ دار تو نہیں لگتا کہ قانون ان کو چھوٹ دے گا. قانون حرکت میں آئے گا اور ضرور آئے گا، مارچ سے پہلے آئے گا. اچھا شیخ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل بات چیت کی ہے. ان کا بھی کہنا ہے، انہوں نے آپ پہ تنقید بھی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ باتیں منظر عام پہ نہ لائی جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں لانی چاہیے تھی. ان کی کرتوتیں نہیں بتانی چاہیے تھی. اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں. اور بلاول تو کہتا ہے میں اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا. یعنی جاؤں گا ضرور لیکن شیخ رشید کے سامنے نہیں جاؤں گا. تو بس اسی قسم کے شیخ ان صاحب کی آپ نے بھی باتیں تو ہیں. کہہ دیا کہ آپ بھی اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے جہاں پر بلاول ہوگا. نہیں میں تو ضرور جاؤں گا جی. میری تو جان ہے. میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں نے کب کہا میں نہیں جاؤں گا؟ میں تو جاؤں گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو اپنا نیریٹو اس بار مزید ایگریشن لے کے آئی ہے اس کے اندر؟ پیپلز پارٹی نہیں ایگریشن لائے گی جی. نواز شریف کو تھوڑی سی بدعزمی ہوئی ہے سیاسی. وہ اس کی پارٹی دیکھیں اس کو کیسے لیتی ہے. اور میں کہہ چکا ہوں دسمبر جنوری میں نون شین جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ ہو کے رہے گا. اس طرح نہیں سیاست چلے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر. ان کا کہنا ہے کہ جی نون شین کا فیصلہ جنوری سے پہلے ہو جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس اجلاس میں کوئی بھی پارٹی ہو، خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا، اس اجلاس میں وہ بھی شرکت ضرور کریں. اچھا، میں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، کیونکہ شیخ صاحب اس دن کافی زیادہ غصے میں بھی تھے، انہوں نے بولا کہ میں بھی اس اجلاس میں نہیں جاؤں گا. خیر جی، اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت دو کہ جوابیہ بیانیہ جو ہے کورٹ کو عزت دو. تو اس میں بھی میرے خیال میں مراد سعید صاحب سے بات کر لیں. ایگزیکٹلی شفاعت اسی والے سے بات کریں گے. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مراد صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. مراد صاحب یہ کہے گا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں پر اب عسکری قیادت سے غیر اعلانیہ رابطوں پر پابندی کا بیان جاری کر دیا. کل انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے. سو اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ کو کامنٹ لینا چاہیں گے. حالیہ دنوں میں جتنا جھوٹ بولا گیا اور وہ پورے قوم کے سامنے آ گیا، بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے کہ ایک طرف انکار کر رہے تھے، دوسری طرف جو یہ ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں منظر عام پر آ گئی ہے. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو عدالتوں سے مفرور بھی ہے اور وہ سرٹیفائیڈ جھوٹا اور کرپٹ بھی ہے. وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے جو کسی وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، کسی ولیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا، وہ یہ بات کر رہا ہے. تو ساری کہانی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے، کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. انہوں نے جھوٹ بولا ملاقاتوں کے اوپر، انہوں نے جھوٹ بولا پاناما میں، انہوں نے جھوٹ بولا جائیدادوں کے حوالے سے. حضور یہ ہے وہ ذرائع. ہمارا پاکستان کے باہر تو لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر انہوں نے جھوٹ بولا کیلیبری کا سب کو پتہ ہے. انہوں نے قطری خط لے کے آئے، وہ سارا پوری قوم کو پتہ ہے. ان کی پوری تاریخ جھوٹ سے اور ان سے بھری ہوئی ہے. اور جو جس بندے کے بیان کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ وقت کا ضیاع ہے. ایک ایسا شخص ہے جو مفرور ہے، ایک ایسا شخص ہے جو عدالتوں سے نااہل ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور اس کی تو اپنی سیاسی حیثیت اتنی ہے کہ یہ کسی وارڈ کا صدر ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ان کو بھی نوٹس اے پی سی کے بعد بھیجا گیا ہے.
آپ کیا کہنا چاہیں گے ان الزامات پر؟ اس کے اوپر تو ون لائنر ہے کہ یہ چوروں کی مجلس تھی اور جتنے بھی چہرے آپ کے سامنے تھے یا تو کنویکٹڈ تھے یا نیب زدہ تھے اور یا مفرور اور اشتہاری تھے. اچھا ساتھ میں مراد صاحب، نون لیگ کے رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سینٹ انتخابات اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گرفتاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. یہ دعویٰ ان کا کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف کا جو ٹی ٹی اسکینڈل ہے اور اس کے آپ کے ایروائی کے اوپر ارشد شریف صاحب نے تمام گواہ بھی دکھائے کہ کس طرح اپنے ملازموں کے تھرو یہ جو ٹی ٹی آتے تھے، مطلب پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی، وہاں سے ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ آتا، ملازموں کے نام پہ تھا، اربہ روپے ایک ایک ملازم کے پاس تھا. اور جب ان سے ارشد شریف صاحب نے انٹرویو کیا تھا تو ان کے تو گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ آپ کے کیمروں نے خود دکھائے ہیں. تو کیا اس ٹی ٹی اسکینڈل میں شہباز شریف کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ خود اس وقت ضمانت میں نہیں ہے؟ حمزہ اس وقت جیل کے اندر نہیں ہے؟ کیا نواز شریف اس وقت مفرور نہیں ہے؟ کیا اسحاق ڈار اس وقت اشتہاری اور مفرور نہیں ہے؟ کیا علی عمران اس وقت مفرور اور اشتہاری نہیں ہے؟ کیا سلمان شہباز کک بیک اسپیشلسٹ ہوتا وہ مفرور اور اشتہاری نہیں ہے؟ کیا احسن اقبال ابھی نیب کے چکر لگا کے ضمانت پہ نہیں ہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی، اس طرح زرداری کا کیس ہے، فیک اکاؤنٹس کا، توشخانہ کیس، کہ انہوں نے باقی چیزیں تو چھوڑے، سندھ کی ترقی کے پیسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی نے سیلاب زدگان کا پیسہ نہیں چھوڑا، کسی نے نیکلس نہیں چھوڑا. تو ان کی تو یہ حالت ہے. سارے نیب زدہ چوروں کی مجلس تھی، ان کو تو نظر آ رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ اپوزیشن نے مل کر تو بیٹھے ہیں، لیکن وہ سارے اسکینڈلز اور سارے مقدمات جو ان کے اوپر موجود ہیں، جو ایک دوسرے پر قائم کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. بالکل شفاعت، آگے بڑھتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ کراچی کے حقوق اور کراچی کی تعمیر کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کراچی مارچ کے نام سے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں کریم آباد جماعت خانہ سے مزار قائد تک بڑی تعداد میں پارٹی رہنماؤں سمیت کارکنوں اور شہریوں نے شرکت بھی کی. اور اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ شہری سندھ صوبہ یا جنوبی صوبہ سندھ ہی کراچی کے مسائل کا حل ہے، اور یہ صوبہ تو بن کر رہے گا. نام تم طے کر لو، جغرافیہ ہم طے کریں گے. ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. آج آپ نکلے ہیں تو 18 کا انتخابی نتیجہ بھی سب کے سامنے آ گیا ہے. شہری سندھ صوبہ یا جنوبی سندھ صوبہ یا متروکہ سندھ صوبہ تو بننا ہے. نام تم طے کر لینا، جغرافیہ ہم طے کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان نے کہا، جتنی لاشیں گرانی ہے گرا لیں، صوبہ لے کر رہیں گے. باجوہ صاحب اس قوم کو بھی گلے لگا لیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے بھارت کشمیر کی طرف دیکھتا ہے. فیصل سبزواری نے کہا کہ صحیح مردم شماری ہو گئی تو وزیر اعلیٰ کراچی سے آئے گا. کالی اٹ کی بنیاد پر ایک صوبائی اسمبلی بنتی ہے. اگر مجھے صحیح گنو گے اور صحیح حلقہ بندیاں کر لیں، پھر اس صوبے کا کراچی سے وزیر اعلیٰ آئے گا. دوسری جانب وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے ابھی تک بانی متحدہ کی سوچ اور طرز سیاست سے خود کو الگ نہیں کیا. ایم کیو ایم کی کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو یہ نئے صوبے کی بات کرتے ہیں، اور جب بھی کمزور ہوتے ہیں فسادات کی طرف جاتے ہیں. کراچی سندھ کا حصہ ہے، تھا اور رہے گا. پیپلز پارٹی بھی بہت جلد نئے صوبے کے خلاف جلسہ اور ریلی کرے گی. اسی طرح وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایم کیو ایم والے کرائے پر لوگ ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھی نہ ملے. ایم کیو ایم اپنی ریلیوں کے لیے ہم سے کارکن ادھار لے لیا کرے. دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ بٹوارے کی باتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مترادف ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور کل جیسے کہ ہم نے اپنے شو میں آپ کو ایک تازہ خبر دی تھی جس میں غیر ملکی سفارتکاروں اور مواصلاتی رابطوں کے نمائندوں کو ایل او سی کا دورہ کرایا گیا تھا تاکہ انہیں بھارتی جارحیت کا ایک معائنہ کرایا جا سکے. تو اب اس حوالے سے ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں کہ غیر ملکی سفارتکاروں کے ٹویٹس
اور گزشتہ روز کا LOC دورہ اجاگر ہوا ہے اور ٹویٹس میں LOC کے وزٹ کے بہتر انتظامات پر DGI SPR کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ LOC تنازع سے متاثر کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ یورپی یونین کے سفیر کا کہنا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دورے میں کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ یورپی یونین سفیر نے خوبصورت فضائی مناظر اور دورے کی تصاویر شیئر کی۔ آذربائیجان کے سفیر نے واپسی پر خیر و عافیت اور محفوظ واپسی کا ٹویٹ کیا۔ آذربائیجان کے سفیر نے کے ٹویٹ سے بھارت کا محفوظ رسائی نہ دینے کا معاملہ تازہ ہو گیا۔ آذربائیجان سفیر نے یاد کرا دیا کہ بھارت اصل حقائق جاننے کا موقع نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے لئیک موجود ہیں۔ جی لئیک، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، گزشتہ روز مختلف ممالک کے سفیر، ڈپلومیٹک ان کے جو ڈیفنس اٹیشیز ہیں، مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان کے نمائندوں کی ایک گروپ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے جو صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی، تمام معاملات کو دیکھا اور اس بات کی ان کو حقیقت آشکار ہوئی کہ بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزیاں لائن آف کنٹرول پر نہ صرف جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں بلکہ شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ واپسی پر ان کی طرف سے ٹویٹس کیے گئے، سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے اور اس میں واضح طور پر کہا کہ LOC کے تنازع کے متاثرہ جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کا موقع ملا۔ یورپی یونین کے سفیر کا یہ کہنا تھا کہ جہاں انہیں دورے میں کشمیر کی خوبصورتی کا دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہیں پر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کس انداز میں اشتعال انگیزیاں کر رہا ہے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر وہ آزادانہ طور پر گئے، انہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لوگوں سے ملاقات بھی انہوں نے کی، بازاروں میں بھی گھومے، وہاں پہ جو متاثرہ مکانات تھے ان کو بھی دیکھا، لوگوں سے بات چیت کر کے انہیں کسی قسم کی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ ان کے دورے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو یا انہیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہو۔ اس کے برعکس بھارت جہاں پر نہ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت ہے، نہ سفارتکاروں کو جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی جو اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے گروپ تعینات کیے گئے ہیں لائن آف کنٹرول کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ان کو وہاں جانے کی اجازت ہے، جبکہ پاکستان میں سفارتی نمائندے، سفیر، ڈیفنس اتاشیز، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے نمائندے LOC پہنچتے ہیں، وہاں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے تاثرات جانتے ہیں، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں اور خود دیکھتے ہیں کہ بھارتی اشتعال انگیزیوں کے اثرات کیا ہوئے۔ یورپی یونین کے سفیر، آذربائیجان کے سفیر، ترکی کے سفیر، ایران کے سفیر اور جو دیگر ممالک کے سفیر تھے، انہوں نے وہاں جا کر خود ان چیزوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ اپنے تاثرات کو، اپنے خیالات کو سوشل میڈیا پر یعنی ٹویٹس کے ذریعے اس کا اظہار بھی کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ پاکستان کے موقف میں اس ساری صورتحال میں مزید وزن آیا ہے، پاکستان کا موقف مزید مضبوط ہوا ہے، اسے تقویت ملی ہے اور بھارت کی جو جھوٹ ہے، جو ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ بے نقاب ہوا ہے اور اس بات کو اب پوری دنیا میں جانا جا چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سمیت خصوصی طور پر اور بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی آزادی غصب کی جا رہی ہے، ان کے حقوق متاثر کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھارت ان تمام پہلوؤں سے نظر ہٹانے کے لیے LOC پر وائلیشن کرتا ہے سیز فائر کی اور یہاں پر بھی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلسٹر بموں کا بھی استعمال کرتا ہے اور شہری آبادی کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ علیکم رحمانہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب ذرا عوامی مشکلات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے وہ بالکل بوتل سے باہر آ کے بے قابو ہو گیا ہے اور گیس کی کمی کا بہانہ بنا کر کے الیکٹرک نے ایک بار پھر شہر کو اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ مختلف علاقوں میں 15 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بعد نہ دن کا سکون نہ ہی رات کا چین، اور عوام یہ کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے فرنس آئل کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول کیے لیکن گیس پریشر کی کمی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ پر کاروباری طبقہ اور صنعتکار بھی برہم ہیں۔ ان کا ہے مونوپولی والا کہ اور کوئی ڈسٹریبیوٹر یا اور کوئی بجلی کا جنریٹر یا اور کوئی کمپنی نہیں آ سکتی، یہ ختم ہونا چاہیے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا نا تو دوسری کمپنیاں آئیں گی، جب دو تین چار کمپنیاں ہو جائے گی، کتنا بڑا شہر ہے، تو کمپٹیشن ہوگی، بجلی بھی صحیح ملے گی، صحیح کوالٹی کی ملے گی، اور میں ایز اے کنزیومر میرے پاس چوائس ہوگی کہ کے الیکٹرک سے بجلی لوں کہ وائی الیکٹرک سے لوں کہ زیڈ الیکٹرک سے۔
اس ساری صورتحال پہ کے الیکٹرک کے مطابق LNG پاور پلانٹ اگلے سال تک آ جائے گا اور صورتحال بہتر ہو جائے گی. پاور پلانٹس ہیں جس میں سے صرف ایک پاور پلانٹ فرنس آئل پہ آپریٹ کرتا ہے. فرنس آئل پاور پلانٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پوری طرح آپریشنل ہے, لیکن جو ہمارے کورنگی اور سائٹ کے گیس بیس پاور پلانٹس ہیں, گیس پریشر کی کمی کے باعث ان کی تقریباً 250 سے 300 میگا واٹ پروڈکشن کیپیسٹی متاثر ہوئی بھی ہے, جس کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کا ایشو ارائز ہوا ہے. کمپلیٹ رابطے میں ہیں گیس پرووائڈ کرنے والی کمپنی کے ساتھ تاکہ اس ایشو کو جلد از جلد حل کیا جائے. اگلے سال ہمارا ایک RLNG بیس 900 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بھی آ جائے گا, جس سے اگلے سال کے لیے بجلی کی پوزیشن میں مزید بہتری آئے گی. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تمام تر افسوسناک صورتحال کے باوجود نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اور اب عوام کو اپنی جیبوں سے فی یونٹ 1 روپے 62 پیسے اضافی دینے پڑیں گے اور مجموعی طور پر صارفین پر 162 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. ٹیرف میں اضافہ 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے, جس کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. ایسے میں حکومتیں سردیوں میں گیس بحران بڑھنے کا اشارہ آلریڈی دے چکی ہیں. وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں کہ CNG سمیت کئی شعبوں میں کٹوتی کرنی پڑے گی. سندھ اور کراچی میں گیس کی کمی دگنی ہو سکتی ہے. سندھ نے نئی لائن بچھانے کے لیے ابھی تک رائٹ آف وے نہیں دیا. معاون خصوصی ندیم بابر کہتے ہیں کہ لائن بچھانے کی اجازت نہ ملی تو کراچی زیادہ متاثر ہوگا. حکومت کے ساتھ تقریباً 1.5 سال سے 17 کلومیٹر کا ایک حصہ ہے, وہاں پہ پائپ لائن لے کرنی ہے. بدقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ رائٹ آف وے یا رستہ دینے کا اجازت جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں دی. سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں گیس کے پریشرز کم ہیں. انڈسٹری شکایت کر رہی ہے کہ ان کو گیس پوری نہیں مل رہی. کہ اس وقت جو شارٹیج ہے کراچی میں یا سارے سوئی صدرن سسٹم میں, دسمبر اور جنوری میں جب سردیاں آ جائیں گی تو یہ شارٹیج 250 سے بڑھ کے تقریباً 400 پہ چلی جائے گی. سوئی ناردرن کے سسٹم میں بھی تقریباً 300-350 کی شارٹیج ہوگی. تو ہمارے لیے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سوئی ناردرن سے کچھ گیس ڈیورٹ کر سکیں سوئی صدرن کی طرف. اور اس تمام تر صورتحال میں جو پس رہے ہیں وہ ہے بیچاری عوام. عوام یہ کہتی ہے کہ جناب رات کو بھی کیونکہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن میں پھر ان کو نیند ستاتی ہے. کافی برا حال ہے لوگوں کا. لوگ کیا کہتے ہیں آپ خود ہی جانیے. 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی کے اندر, اور یہ گلشن کا علاقہ ہے, یہاں تو ویسے بھی لائٹ نہیں جاتی تھی, لیکن جو ہے وہ 10-15 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ لائٹ کنٹینیوس ہر 1 گھنٹے بعد تقریباً 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. روزانہ 8 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ جاتی ہے. 8 گھنٹے تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو حل کیا جائے جلد از جلد. ہمیں بہت مسائل کا سامنا ہے. لوڈ شیڈنگ نے تو کراچی کے شہریوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. نہ دن کو لائٹ ہوتی ہے نہ رات کو لائٹ ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائی کے نمائندے آصف خان, وہ اس وقت موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. آصف, یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر موجود ہیں, غالباً بتائیے گا کہ کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس وقت جو ہے وہ شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر لائٹ اس وقت بھی نہیں ہے, اور خاص کر کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. گڈاپ کے علاقے ہیں, ملیر کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ لانڈھی کے علاقے ہیں, اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں. ابھی 2 روز قبل میں گڈاپ ٹاؤن گیا تھا تو 3 سے 4 گھنٹے تک ہم وہاں رہے تھے. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر لائٹ سرے سے ہے ہی نہیں. وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں 15 گھنٹے 16 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہی صورتحال ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں, اور خاص کر ان مقامات پر, ان علاقوں میں جیسے فیڈرل ایریا کا علاقہ ہے, وہاں لائٹ نہیں جاتی تھی, لیکن اب وہاں پر بھی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کچھ علاقوں میں اعلانیہ اور کچھ علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس وقت جو علاقے ہیں ان میں بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے, سعید آباد کا علاقہ ہے, ملیر کے علاقے ہیں, اور قائد آباد کا علاقہ ہے, سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے, گلشن معمار ہے, کلفٹن کے علاقے ہیں, سائٹ کے علاقہ ہے, اور اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی ہے, ناظم آباد. یعنی کہ آصف کراچی کا کوئی بھی علاقہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو کہ لوڈ شیڈنگ سے مبرہ ہو. بالکل یہی صورتحال ہے کہ کوئی علاقہ کراچی کا ایسا نہیں ہے جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہو. تقریباً پورے شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کیا کے الیکٹرک سے بات ہوئی ہے اور کیا کہنا ہے ان کا اس صورتحال میں؟ آئندہ آنے والے چند روز میں کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ دیکھیں بالکل ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کا موقف سنایا تھا, اور وہی موقف ہمارے پاس بھی آیا
کہ گیس کی جو کمی ہے اس کو جواز بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پلانٹ ہیں وہ بند ہیں اور اس کی وجہ سے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. تقریباً 400 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی کمی کا سامنا ہے, یہ کہنا ہے کے الیکٹرک کا, اور اس کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وقت شہر میں کی جا رہی ہے. تاہم گیس کی کمی کو جواز بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے الیکٹرک کو جو گیس ہے وہ مقررہ فراہم کی جا رہی ہے اور کم گیس فراہم نہیں کی جا رہی. تو یہ کہنا ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کا. لیکن دیکھنا ہے کہ اب ہوتا کیا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جن قابو ہے یا نہیں آتا. بہت شکریہ جی. آصف خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کر رہے تھے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. چیئرمین بزنس مین گروپ اور سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سی ای او سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سراج صاحب یہ کہیے گا کہ کاروباری طبقہ اور صنعت کار جو ہیں وہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں, اور کیا اس صورتحال میں جو آپ کے پاس برآمدی آرڈرز ہیں وہ پورا کرنا ممکن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے باتیں سنائی نا اور سب ہم دیکھ رہے ہیں, یہ میرے حساب سے تو یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی سازش ہے. اس لیے کہ یہ سارا مسئلہ گیس کی سپلائی اور کے الیکٹرک دونوں میں مسئلے. ایک طرف سے کے الیکٹرک یہ نہیں کر رہا کہ فرنس آئل پہ رکھنی چاہیے, گنجائش ہونی چاہیے, ہوگی, اور جب گیس نہیں ہے تو فرنس آئل پہ کنورٹ کرے, سپلائی نہ روکے, اس لیے کہ ان کی کاسٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات, فیڈرل حکومت یہ جو منسٹری ہے, اس منسٹری نے 3-4 سال سے گریجولی یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ جو سندھ کی گیس ہے وہ سندھ کو دینا چاہیے قانونی طور پہ, کانسٹیٹیوشنلی, مگر وہ نہیں کرتے. وہ اپنے حساب سے بٹوارے کرتے اور خاص طور پہ یہ سمجھ کے کراچی کو خراب کرتے ہیں. اب انڈسٹری کی آپ بات کریں, 26,000 انڈسٹریاں ہیں اور 26,000 انڈسٹریوں میں سارے پاکستان کی ہم ایکسپورٹس بھی یا 40-50% ہے, ہر چیز یہاں پر ہے. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اکنامی کو کیوں تباہ کر رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے, کیا ہے, مجھے نہیں پتا. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے. ہم جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کے باوجود یہ حال ہے, اور ساری جڑ یہ منسٹری ہے اور یہ منسٹری کی سوچ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو دبا کے, پٹوا کے, ریٹس بڑھا کے یہ ایک قسم کا مکس اپ کر رہے ہیں. جو انہوں نے گیس کراچی کی یا سندھ کی جو حق ہے وہ نہیں دے رہے. سراج صاحب, اب سے کچھ دن پہلے تک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی گیس بحران شدید ہونے کی بات کی تھی. گیس بحران اب لگتا ہے کہ پورے ملک میں ہی آئے گا. بہت ساری انڈسٹریز نے اپنی کیپٹیو پاور رکھی ہے, اپنے کارخانے بجلی کے خود لگا رکھے ہیں. کیا وہ بھی گیس پر ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کارخانے ابھی بھی شفٹ کیے جا سکتے ہیں فرنس آئل پہ؟ بہت سارے نہیں, میجورٹی, بلکہ میں سمجھتا ہوں 90% جو ہے نا وہ گیس پر ہی ہے. اور گیس پہ اسی لیے لگائے تھے کہ کے الیکٹرک کی سپلائی صحیح نہیں تھی, ورنہ کیوں لگاتے. اب لگایا ہوا ہے, وہ بھی نہیں چل رہے پورے, اور کیپٹیو پاور کے پیچھے بھی انہوں نے سسٹمیں بنا رہے ہیں. بہت سارے مسئلے. یہ میرے حساب سے جب تک یہ ایمانداری سے کریکشن نہیں کریں گے, یہ نہیں ہے کہ گیس بالکل ہی نہیں ہے, یہ جتنا حال برا ہے اتنی برائی نہیں ہے گیس میں. یہ سمجھ کے سپلائی یا نہیں آتی, جیسے بھی ہمارے پلاننگ کے ساتھ نہیں آتی. رپورٹ بھی کہہ رہے تھے کہ سوئی صدرن والے کہہ رہے جی ہماری طرف سے ایسا نہیں کہ گیس کی فراہمی بھی کسی قسم کی کمی ہو, تو جو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا تیلی صاحب کہ سندھ حکومت کی جانب سے گیس لائن راہداری کا جو منصوبہ ہے وہ بھی اب 1.5 سال سے التوا کا شکار ہے. آپ کی حکومت سندھ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات سمپل کروں, جو بھی حکومت فیڈرل حکومت میں آتی ہے نا, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے آج عمران خان صاحب کی, ان کی وہاں جا کے پرائرٹیز الگ ہو جاتی ہے اور الگ الگ صوبوں میں بیٹھ کے پرائرٹیز الگ ہو جاتی ہے, اور وہ سفر الٹیمیٹلی پبلک کرتی ہے, انڈسٹریلسٹ کرتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہم یہ بات 5 سال سے شور کر رہے ہیں کہ گیس کا مسئلہ حل کرو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, اور کانسٹیٹیوشن میں 158 یا 178 کلاز ہے,
وہ کہتا ہے کہ سندھ کی گیس سندھ کو دو. سندھ کی 72% گیس نکلتی ہے. سندھ مشکل سے 35-40% استعمال کرتا ہے, وہ بھی پورا نہیں دیتے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایک طرف سے یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور اور یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں یہ کسی صوبیت نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وفاق کی ملکیت ہے, اور ان کی ڈسٹریبیوشن بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ جی. سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معروف کاروباری شخصیت ہیں. اور اب آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس وبا کا جو کہ گزشتہ 10 مہینے سے عالمی معیشت کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کورونا وائرس کی. بالکل شفاعت, اور کورونا وائرس ہم نے جیسے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے ہم نے اس کو شکست دینا شروع کی, اس کے بعد یہاں پہ جو تدریسی عمل ہے وہ بھی کھلا. باقی تمام تو صوبوں میں 23 ستمبر کو جو 6ٹھی سے 8ویں جماعت کی جو کلاسز تھیں ان کے لیے بھی اسکول کھول دیے گئے, لیکن سندھ میں نہیں کھولے گئے. تو اب خبر یہ ہے کہ 6 ماہ بعد تدریسی عمل کا آغاز کیونکہ ہو چکا ہے, تو سندھ کے علاوہ جیسے ملک بھر میں مڈل کی کلاسز کا آغاز 23 ستمبر سے ہی ہو چکا تھا. پرائمری کلاسز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ یہ شروع ہونے جائیں گی 30 سے. سندھ میں بھی اسکول اب 30 سے مکمل طور پر کھل جائیں گے, جس کی وزارت تعلیم نے تصدیق بھی کر دی ہے. لیکن دوسری جانب سندھ کی وزیر صحت اسرا پچہو کا کہنا ہے کہ وائرس کی شرح 1.5 سے 3% تک بڑھ گئی, اور موجودہ حالات میں کرونا کی دوسری لہر کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے. وزیر صحت کے مطابق موجودہ صورتحال میں اسکول کھولنا درست عمل نہیں ہے. ساتھ ہی سندھ نے سیکٹری کالجز نے کالجوں میں داخلے پالیسی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, جس کے تحت طلباء کے لیے آن لائن سسٹم وضع کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمہ کالجز کی ویب سائٹ پر فارم, داخلہ فارم اور دیگر فارمز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم اور پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سعید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سعید صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 28 ستمبر سے اسکول مکمل طور پہ کھولنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. وزیر صحت اسرا پچہو کے اس میں کچھ تحفظات ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کچھ تو کیسز ضرور بڑے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اپنے کنسرن ہیں جو انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک میں جو آج سے 2-3 مہینے پہلے صورتحال تھی جون جولائی میں یا اگست میں بھی, اس کے مقابلے میں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اور اس وقت پورے ملک میں اسکول کھلے ہیں. تو ایک فیصلہ تھا, اس پر ہم بھی عمل درآمد کر رہے ہیں. اسی لیے ہم بار بار یہ گزارش بھی کر رہے ہیں خاص طور پہ پیرنٹس سے اور اسکول مینجمنٹ سے کہ وہ SOPs پر بہت سختی سے عمل درآمد کریں, تاکہ اسکول جو ہم کھولنے جا رہے ہیں خدا نخواستہ پر حالات کی خرابی کی وجہ سے دوبارہ بند نہ کرنے پڑیں. صحیح. تو ان کے جو تھوڑے سے خدشات ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ 6-7 مہینے تک اسکول کا بند رہنا, اور اگر بظاہر یہ امکان ہو کہ آگے چل کے صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے, تو اس حوالے سے ان کی بات میں وزن تو ہے. لیکن چونکہ پورے ملک میں اسکول کھل رہے ہیں, پیرنٹس کا بھی کچھ, اکثریت کا, سب کا تو نہیں ہے, اب بھی کچھ پیرنٹس کافی پریشان ہیں. خیال ہے کہ اسکول کھلنے چاہیے, اسکول انتظامیہ بھی سمجھتی ہے کہ اسکول کھلنے چاہیے. تو ہم نے بھی مشاورت کی ہے جہاں اکثریت کا یہ فیصلہ تھا کہ اسکول کھول دینے چاہیے. صحیح, کیونکہ سعید غنی صاحب آگے بچوں کے پیپرز بھی ہونے والے ہیں. اچھا, پرائمری کے جو بچے ہیں ان کے لیے سوچا گیا تھا کہ 30 ستمبر کو فیصلہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اگر حالات بہتر ہو تو ان کو 30 ستمبر میں ان کے لیے بھی اسکول کھول دیا جائے گا. لیکن اگر یہ جو ہمارے 6, 7 اور 8 کے بچے اگر منڈے سے جائیں گے تو پھر کیا ان بچوں جو پرائمری کے بچے ہیں ان کا اسکیجول آگے کر دیا جائے گا, یا وہ بھی انہی کے ساتھ اسکول جائیں گے؟ نہیں, ابھی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ شروع میں جو اناؤنس کیا گیا تھا کہ تمام کی تمام کلاسز 3 مختلف مراحل میں کھول دی جائیں گی. پہلا مرحلہ 15 سپٹمبر سے تھا جس میں یونیورسٹیز, کالجز اور 10ویں اور 9ویں جماعت کو کھولنا تھا ہم نے. پھر جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں 8ویں, 7ویں اور 6ٹھی جماعت کو کھولنا تھا, وہ 21 سپٹمبر سے تھا. اور پھر جو تیسرا مرحلہ تھا وہ 28 سپٹمبر سے تھا جس میں 5ویں اور اس کے بعد نیچے کی تمام کلاسیں کھل جانی تھیں. اچھا, ہم نے صرف وہ جو دوسرا مرحلہ تھا 8ویں, 7ویں اور 6ٹھی کا, اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کیا تھا تاکہ جو SOPs امپلیمنٹیشن میں ہمیں خامیاں نظر آ رہی تھی اس کو ہم درست کر سکیں. تو باقی تو جو پلان تھا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. تو صرف وہ 1 ہفتہ جو تاخیر ہوئی ہے سیکنڈ فیز میں, اس کو ہم کھول دیں گے تھرڈ فیز کے ساتھ. تو جو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 7ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں کھلی ہے, نہیں, تمام کی تمام کلاسز جو ہیں وہ 28 سپٹمبر سے کھلیں گے. صحیح. اچھا, اب سر ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اور وہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے امپروومنٹ کے لیے ایگزام دینے تھے, جو سپلیمنٹری ایگزام دے کے جن کے ڈیو تھے
ان کے ایگزامز ہوئے نہیں دوبارہ، تو کیا پالیسی آئی ہے؟ وہ جو پچھلے سال والے تھے ان کو تو 3% اضافی مارکس مل گئے، ان کا کیا فیوچر ہے؟ نہیں، اگر آپ ہماری جو پالیسی تھی پروموشن کی وہ باقی صوبوں سے بہت مختلف تھی ہماری. ہم نے اس پہ کافی ورکنگ کی اور باقی صوبوں نے تو یہ کہا تھا. سعید صاحب، ہم آپ سے کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ کریں، لیکن یہ ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے مثال میں کوئی سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گئے اور انہوں نے اس سبجیکٹ کی امپروومنٹ دینی ہے، تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ ان کا ایگزام نہیں ہوا، جو پاس تھے ان کو تو 3% اضافی نمبر مل گئے، لیکن جو فیل ہوئے یا جنہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹ لیے یا امپروومنٹ دی، ان کا کیا فیوچر، ان کے ایگزامز کیا ہوں گے؟ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. جی سعید صاحب. جی، میں آپ کو شفاعت یہ بتا رہا تھا کہ صوبہ سندھ میں جو بچوں کو پروموٹ کرنے کی پالیسی تھی وہ دیگر صوبوں سے مختلف تھی، اور ہم نے اس پر کافی کام کیا تھا. اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جن بچوں جو پالیسی پہلے بنائی گئی تھی باقی صوبوں کے لیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف 40% جو پیپرز میں بچے پاس تھے ہم ان کو پروموٹ کریں گے، باقی کو نہیں کریں گے. لیکن صوبہ سندھ نے تمام بچوں کو پروموٹ کیا، چاہے وہ 5 بچوں میں کیوں نہ فیل ہو. اچھا، اس میں 3% تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9th اور 11th کی بیسس پر ان کو مارکس دے دیے تھے اضافی. لیکن جو بچے مختلف پیپرز میں اپنا امپروومنٹ کے لیے اپیئر ہو رہے تھے، ہم نے ان کو بھی اضافی مارکس دیے. تو یہ کتنے اضافی مارکس دیے سر ان کو؟ کتنے اضافی مارکس؟ میرا خیال ہے ان کو بھی 3% ہی دیے ہیں. تو سر جس بندے نے 33 نمبر لے کے وہ فیل ہو گیا، اس کو 3% اضافی مارکس مل گئے، تو اس نے 39 نمبر لے لیے ہوں گے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ان کے پاس ایک آپشن ہے. ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 3% سے زیادہ مارکس وہ لے سکتے ہیں تو وہ ایگزام دے سکتے ہیں جب ایگزام ہوں گے. اب یہ تو دیکھیں بڑا مشکل کام ہے نا کہ آپ ہر بچے کے لیے الگ سے کوئی پالیسی بنائیں. جو پالیسی بنتی ہے وہ جنرل ہوتی ہے، سب پہ اپلائی کرتی ہے. لیکن سر انڈیویجول کیسز کو بھی کیٹر کرنا بہرحال ضروری ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ ذرا ایک ریکنسیڈریشن ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ جی سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ. 6% اضافی مارکس دیے گئے، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں، کہیں بجائے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کو پلواتے ہیں اچھی سی گرما گرم چائے، وہ بھی کھانے وال کی. اور جس جگہ کی ہم بات کریں، یہاں پر جو چائے بن رہی ہے شفاعت، کہ کوئی 40 سال پرانا ان کا بزنس ہے، اور یہاں پر لوگ بالکل ویسے کھینچے چلے آتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کی جانب. ہمارے رپورٹر ساجد خان رپورٹ کر رہے ہیں. تو جناب آپ کو سواد آیا، فیل آئی، پھٹی ہوئی چائے، ایسے ہی ہوں ایسے اس میں سے جھاگ خوشبو آ رہی ہے. ویسے میرے خیال میں اب ہم بھی تھوڑی سی چائے پیتے ہیں اور آپ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نا، ہم جاگ کہیں تو دیکھ لیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور اس گھنٹے کا آغاز شروع کرنے سے قبل ایک عام خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اسلام آباد سے، جہاں سپریم کورٹ کا سانحہ APS کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے رپورٹر حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن. جی بالکل. آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے یہ حکم دیا ہے، اور جس میں عدالت نے حکم دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل جو جوڈیشل کمیشن تھا ثانیہ عارف پبلک اسکول کے حوالے سے، اس کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے. گزشتہ سماعت کے اوپر عدالت کی جانب سے وہ کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو دی گئی تھی، اور اس کے اوپر آج جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے انہوں نے اپنا جواب بھی عدالت میں جو ہے وہ دے دیا. تاہم آج جب ثانیہ عارف پبلک اسکول کے 14 کے والدین عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے ایک بار پھر جو اپنا مطالبہ تھا جو کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا، اس کو دہرایا، جس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنسنٹ دیا اٹارنی جنرل فار پاکستان کا، اور انہوں نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کر دی کہ بے شک یہ رپورٹ جو ہے یہ والدین کو دے دی جائے. تو اس پر عدالت نے حکم دیا کہ کیوں نہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا ہے
کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن رپورٹ ہے جو کہ تقریباً 3000 صفحات پر مشتمل ہے، اس کو اب پبلک کر دیا جائے گا۔ جو متاثرہ والدین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کم سے کم یہ تو معلوم ہوگا کہ جو عدالتی فائنڈنگ تھی، جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ تھی، وہ کیا فائنڈنگ تھی، انہوں نے کس کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے۔ ہمارے بچوں جو شہید ہوئے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، کیا جو سیکورٹی پر ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا کی نہیں کی، تو یہ معاملات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ بھی بات واضح کر دی گئی اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ عدالت اس کیس کو ختم نہیں کرے گی اور جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تب تک یہ کیس چلے گا، اور اب عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یہ کیس چلے گا۔ بہت شکریہ حسن ایوب، ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سپریم کورٹ نے سانحہ ایپس کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی جو کہ 3000 صفحات پر مشتمل ہے، اب اس کو پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو جناب اب ذرا نظر ڈالتے ہیں اس گھنٹے کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اور جناب اب بات کچھ ہو جائے دل کے حوالے سے، بات کریں گے دل کی اور دل کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ دنیا جہان میں دنیا بھر میں آج ورلڈ ہارٹ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے، آگاہی کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ اور شفاعت، جیسے جیسے ہمارے پاس زندگی میں سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں، ہم مزید جو ہے نا ہارٹ فیلئر کے رسک کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایک ہم نے رپورٹ تیار کی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، آپ خاص طور پہ آج تشریف لائے ہیں ٹب آرٹ انسٹیٹیوٹ سے۔ سر پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے، بڑی تیزی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا ہارٹ ڈیزیز بزرگوں کا مرض ہے، بڑی ایج میں جا کے ہوتا ہے، اب ینگ لڑکے بڑی تیزی سے ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ دل کے امراض جو ہیں پوری دنیا میں، اور انکلوڈنگ جو پہلے کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی بیماری ہے، اب ڈیولپنگ کنٹریز پاکستان جیسے ملک میں بھی اس وقت جو نمبر 1 اموات کی وجہ ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں ابھی بھی لیٹ ایج میں ہوتا ہے، 50s میں یا 60s میں جا کے ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں لٹرلی بہت ینگ ایج میں لیس دین 40 میں، مطلب یو ایس میں مطلب 40s میں یا 30s میں کوئی آئے تو دل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ لٹرلی 20s میں بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، جو ورلڈ ہارٹ ڈے سپٹمبر میں منایا جاتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی پیدا کی جائے، اور آگاہی کس چیز کی پیدا کی جائے کہ دل کا اکثر لوگوں کو، جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سڈن ڈیتھ 50% آف دا ہارٹ اٹیک جو ہے اچانک موت ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا، پہلے کوئی سمٹم نہیں تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں، اور ان رسک فیکٹر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب پتہ چلتا ہے اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کیا رسک فیکٹرز ہیں، ہم نے بریفلی پہلے بھی بات کی، رپورٹ میں بھی ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اسموکنگ ہے، فیملی ہسٹری ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ لیکن ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول، یہ تینوں چیزیں ایسے ہیں سائلنٹ ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا آپ کو۔ پتہ کب چلتا ہے؟ آپ کو اگر انجائنا ہو گیا یا دل کا دورہ پڑ گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ینگ ایج سے، اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں، کہ 20 سے ہی ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر ضرور چیک کرائیں۔ اور خدا را میں بار بار کہتا ہوں، اسموکنگ ایک واحد چیز ہے جس میں آپ پیسے دے کے بیماری خرید رہے ہوتے ہیں۔ ون آف دا کامنسٹ ریزن جس کی وجہ سے ینگ ایج میں ہم ہارٹ اٹیکس دیکھ رہے ہیں وہ یہ اسموکنگ۔ اچھا، آلسو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو چیزیں نا بہت زیادہ آرام طلب ہو گئی ہیں، ہم لوگ جو ہے ذرا فٹنس کی طرف خیال نہیں کرتے۔ آپ نے ویسٹ کی بات کی تو وہ تو اپنی فٹنس کا بڑا خیال بھی رکھتے ہیں، مطلب دے گو فار رننگ، ان کی بڑا اچھا لائف سٹائل ہے۔ ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں، پھر ہمارے کھانے ایسے ہی ہیں۔ ایبسلوٹلی، کھانے دیکھیں بہت ہی سمپل، اگر آپ ہفتے میں 5 days a week جو ہے 30 to 40 minutes brisk walk کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا رسک 40% کم ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسی انٹرونشن نہیں ہے جو اتنا کم کر سکے ہارٹ اٹیک کا رسک، اور یہ ایک سمپل چیز ہے جو اگر آپ کرتے ہیں تو سگنیفیکنٹلی ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اور ینگر ایج میں بہت اور زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بدقسمتی سے پرابلم ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ اسکولوں میں بھی اب چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول بن گئے ہیں، ایکسرسائز بالکل ختم ہو گئی ہیں، گیمز ختم ہو گئے ہیں، لائف سٹائل اتنا ایزی ہو گیا ہے، کھانے ہمارے وہی پہلے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو وہ ایکسرسائز کریں، ڈاکٹر صاحب بزی لائف سٹائل ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں، ٹائم ملتا نہیں ہے، ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔
رہے گا. میں یہ کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ واک کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نہیں ہے, تو آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ دیکھیں. آفس میں جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ سیڑھیاں استعمال کریں, ایلیویٹر نہ استعمال کریں. لنچ بریک میں تھوڑا سا جو ٹائم آپ کو ملتا ہے آفس کے ارد گرد چکر لگا لیں. بس پہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے ایک سٹاپ آگے بیٹھ جائیں, ایک سٹاپ پہلے اتر جائیں, تھوڑی سی واک ہو جائے. گاڑی میں آئے ہیں یا موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, تھوڑی دور پارک کر لیں, وہاں سے واک کر کے آ جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں کر لیں تو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ آپ کو بینیفٹ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ کو ضروری ہے کہ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹس ایک ساتھ نکالنا ہے, تو 10-10 منٹ کر کے بھی آپ کر لیتے ہیں. لیکن وہ میری بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈائٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو آپ آئل میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ ہمیں تو گھی میں ڈوبے ہوئے ہی کھانے پسند ہوتے ہیں, جب تک ہم نہ کھائیں سکون ہی نہیں ملتا. دیکھیں آئلز اب یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ویجیٹیبل آئل استعمال کریں, کوئی بھی ویجیٹیبل آئل, سارے ویجیٹیبل آئل سیم ہیں. مطلب گھی وغیرہ تو ویسے بھی آپ استعمال نہیں ہوتا, ویجیٹیبل آئلز میں پتہ نہیں کس حد تک پیورٹی ہوتی ہے, وہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن دیکھیں کھانے میں اعتدال رکھیں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, اور ساتھ میں ایکسرسائز کریں. اگر کھانا کھاتے بھی ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو اٹس اوکے. لیکن اگر آپ ہمارے عام بات سے یہ ہو گیا ایکسرسائز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کھانے ہمارے وہی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ رسک فیکٹر جانیں اور ان کو کنٹرول کریں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر, شوگر یا کولیسٹرول ہے, اگر آپ کنٹرول کر لیں, ایک ایشو ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے کیونکہ جم بڑا مہنگا ہے, جم کے لیے ٹائم, پھر وہ جم کے لیے کپڑے, وہ ایک پورا جو ہے نا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پھو پھاں, وہ پوری جب تک پھو پھاں نہیں ہوتی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا کلچر ہے, لیکن وہ تصویریں ڈالنے کے لیے بھی شاید یہ چیز ہوتی ہے. کیا اس سے کوئی ایک تعلق ہے کہ اگر ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے تو ہمیں جم ورک آؤٹ ہی ضروری؟ ناٹ ایٹ آل. میں نے بتایا نا سمپل ایکسرسائز جس میں آپ صرف 30 to 45 منٹس اگر برسک واک کرتے ہیں, ٹریڈ مل پہ کرنی ہے, نہیں آپ پارک میں اگر واک کریں تو زیادہ اچھا ہے, وہ زیادہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے ٹریڈ مل کے بجائے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل وہ لڑکے کے جو پھو پھاں کے لیے جمس بھی جاتے ہیں, شفاعت نے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا, تو وہ اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں اپنے مسلس کو بلڈ کرنے کے لیے, اور سم ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اسٹیرائڈس پھر آگے کارڈیک اریسٹ کا بھی باعث بنتے ہیں. دیکھیں کارڈیک اریسٹ کا تو نہیں, بٹ اسٹیرائڈس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جسم کے لیے صحیح نہیں ہے, ملٹیپل چیزوں پہ افیکٹ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اسٹیرائڈس آر ناٹ ریکمینڈیڈ. اسپیسیفکلی میں نہیں کہوں گا کہ ہارٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں, بٹ دیر دوسرے باڈیز کے سسٹمز پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اسٹیرائڈس تو نون ہے. اپنی ڈائٹ اچھی کریں, سبزیاں پھل جو بھی ہے, اور ایکسرسائز ساتھ میں کریں, تو دیٹ از ایز گڈ. یہ سبزیاں پھل والی جو بات کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم روایتی کھانے نہ کھائیں, تو وہ کوئی اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ڈائٹ کا ٹرینڈ بھی ہمیں لگتا ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ صحیح ہے, یہ میں اپنے مریضوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, آپ اعتدال میں رکھیں. سبزیاں پھل وغیرہ اپنی جگہ میں, ساتھ میں دوسری چیزیں بھی آپ کھا سکتے ہیں کبھی کبھار, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کھا سکتے. اگر آپ کے گھر میں کلو بھنڈی بنتی ہے تو آپ 500 گرام کر ایک جلدی سے ٹائم کم ہے, مجھے بتائے گا جو آج کل ینگ ڈیتھس اتنی ہو رہی ہیں, ہم کیسے علامات کو پہلے سے پکڑ سکتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ کیا سمٹمز ہیں تاکہ ہم بچ سکیں؟ دیکھیں سمٹم سے پہلے جو میں نے رسک فیکٹر کے بارے میں بات کی نا, سب سے پہلے اپنے چیک کرائیں, بلڈ پریشر چیک کرائیں, شوگر کولیسٹرول اسموکنگ ہے وہ چھوڑ دیں, ایکٹیویٹی بڑھائیں, یہ چیزیں کریں. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو علاج کریں. ٹھیک ہے, سمٹم کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ ایکٹیو ہیں, ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میکینزم ایسا بنایا ہوا ہے کہ 90% تک اگر بلاکیج ہوگی نا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. جب آپ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو آپ کو پھر تکلیف ہونے لگتی ہے. اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, سانس پھولنے لگتا ہے, سینے میں بوجھ یا بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے, تو وہ سمٹم ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 50% آف دا پیپل فرسٹ ٹائم پریزنٹ ود سڈن ڈیتھ اور ہارٹ اٹیک, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کریں. میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں دل کا علاج جو ہے نا وہ پریونشن ہے, سو بچاؤ ہی دل کا علاج ہے. ایک دفعہ دل کی بیماری ہو گئی, ساری زندگی کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے ایک المیہ بن گیا ہے, نہ صرف فزیکلی بلکہ فائنینشلی بھی. اس کا علاج بھی بہت مہنگا ہے, لہٰذا پلیز خدا را کوشش کریں رسک فیکٹر کو اور بچاؤ پہ زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے علاج پہ. دوائیاں ویسے مہنگی ہو گئی ہیں, علاج اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے صحیح بات کی, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر بشیر حنیف ٹبہ ہارٹ سینٹر سے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی میں دل کے معاملات سے تو اللہ ہی بچائے, کیونکہ ایک بار آپ کو دل کا کوئی مسئلہ پڑ جائے تو صحت تو ہے ہی, فائنینشلی بھی بڑا جو نقصان ہوتا ہے. یہ کلوزنگ دیتے ہوئے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ جی دوائیاں بڑی مہنگی, علاج مہنگا ہے, تو وہی خبر ہے آپ کے لیے کہ جناب دوائیوں کی قیمت میں 94 دوائیوں کی قیمت میں اضافے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. ان میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں. 68 ادویات مقامی اور 26 درآمد شدہ ہے. حکومتی موقف ہے کہ ان میں سے صرف جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں
اضافے کی منظوری دی گئی ہے جن کی مارکیٹ میں قلت ہے. مقامی ادویہ ساز اداروں نے کم قیمتوں پر فروخت کے نقصان کی وجہ سے ادویات کی پیداوار روک دی ہے. اب دوا ساز کمپنیاں جون 2021 تک قیمتوں میں مزید اضافے کی مجاز نہیں. بالکل. شفاعت اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ قیمتیں اتنی ہی بڑھائی ہیں کہ لوگوں تک اب پہنچ سکیں. ڈاکٹر فیصل صاحب کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. 94 دوائیں ہیں یہ ملک میں ناپید ہیں یا تھیں یا شارٹ. ٹھیک ہے, وہ دوائیں جو کیا تھیں ناپید, تھوڑا سا پرائز انکریز ضرورت تھی جس سے وہ وائبل ہو سکتی ہیں, اویلیبل ہو سکتی ہیں. کمپلیٹلی کمپریہنسو ٹوٹلی نئی پرائسنگ پالیسی پہ ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں بار بار اس میں بحث ختم ہو جائے. جو 94 دوائیں. یاد رہے کہ حکومت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو گزشتہ برس جولائی میں بھی ملک بھر میں جو ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% اضافے تک کی اجازت دی تھی, اور اس سے پہلے 2018 میں بھی قیمتوں میں 15% تک اضافہ کیا گیا تھا. دواؤں کی قیمتوں میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں نے بھی شدید تنقید کرتے ہوئے اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. مدیحہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوائی, زیادہ نہیں 2 سال پہلے تک ایک بچوں کی ایک سیرپ آتی ہے, میں اس کا نام یا اس کی بیماری کا نام نہیں لینا چاہوں گا, اس کی قیمت تھی تقریباً 120 روپے. پرسوں رات میں نے وہ 565 روپے کا وہ سیرپ 565 روپے کا وہ سیرپ خریدا ہے, اور تگنی پرائس ہو گئی ہے. یہ تگنی پرائس ہو چکی ہے. اور یہ کیا وجہ ہے, کیوں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکاء الرحمان صاحب جو کہ پاکستان فارما مینوفیکچر ایسوسی ایشن PPMA کے چیئرمین ہیں. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ دوائیوں کی قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان میں کوئی 30,000 دوائیں ہیں اور پرائسنگ میکنزم جو ہے اس کے اندر یہ دوائیوں کو قیمت بڑھانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہارڈ شپ کیسز کے لیے اپلائی کیا جائے اور پھر ان کا ریویو ہوتا ہے, ثبوت دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پرائسز ریوائز ہوتی ہیں. یہ کیسز ہیں جو 2018 سے پینڈنگ تھے, اور فیبرری 2019 کی جو میٹنگ تھی پرائسنگ بورڈ کی اس کے اندر ان کا فیصلہ ہوا, اور یہ پھر تب سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. اور اس میں کچھ ایسی اسینشل ڈرگز ہیں جن کے نہ ہونے سے ہمارے پاکستان میں مختلف ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر دوائیوں کی قیمتیں دنیا میں سب سے کم ہیں, اور ہمارے ہمسائے ممالک میں انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ان سب سے بھی دوائیاں یہاں پہ سستی ہیں. لیکن سر ہمارے ہاں یہاں غریبوں کی تعداد بھی دنیا سے زیادہ ہے نا, اگر وہ بھی دیکھا جائے, کیونکہ یہ اتنی اگر زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر باقی جو غریب لوگ ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ نہیں, اس کے اندر وہ دوائیاں ہیں جو سستے سولوشنز تھے, اور وہ ان کے را مٹیریلز کی پرائسز اتنی بڑھ گئی تھیں کہ وہ وائبل نہیں تھا ان کو بنانا. اور جب آپ یہ دوائیاں اگر اویلیبل نہیں ہوتی تو جو دوسرا سولوشن ہے وہ ان سے 4 گنا 5 گنا مہنگا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جلدی اپروو کریں تاکہ یہ عوام کو یہ دوائیاں مہیا ہوں. یہ مطلب جیسے 60 روپے کی 100 گولیاں ہیں, اس طرح یہ سستی دوائیاں تھیں جو عام استعمال میں آتی ہیں اور بہت اسینشل ہیں. تو ذکا صاحب یہ مہنگیوں کی عوام کو فراہم کیسے کر سکیں گے؟ جب یہ مہنگی ہو جائیں گی تو دسترس سے باہر نہیں ہو جائیں گی. دیکھیں, یہ اگر 60 روپے سے کوئی دوائی کی قیمت 30 گولیوں کی اگر 100 ہو جاتی ہے تو پر ٹیبلٹ پرائس تو کچھ بھی نہیں بڑھتی نا. تو یہ دوائیاں زیادہ تعداد میں یا کوانٹٹی میں استعمال نہیں ہوتی, بٹ یہ ہیں, یہ ایک دوائی, اس میں پہلی دوائی جو ہے نا اسیٹازولامائڈ ہے, اور یہ انٹرا آکولر آئی پریشر کے لیے. اگر یہ دوائی اویلیبل نہ ہو تو انسان کا جو آئیز کا بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور یہ آپٹک نرو پھٹنے کا خطرہ ہے. تو اس دوائی کو اگر یہ نہیں بنتی تو یہ اویلیبل نہیں ہوتی, اور یہ مطلب ہے کہ 10 گولیوں کی قیمت جو ہے وہ 40-50 روپے پر پیک بڑھی ہے, پر ٹیبلٹ یہ 1-2 روپے بڑھی ہوگی. مگر یہ دوائی بہت ضروری ہے اور بہت تھوڑی تعداد میں کچھ مریضوں کو کھانی پڑتی ہے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دوائیاں ہیں یہ خطے میں سب سے کم قیمت پہ ہیں, یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جان بچانے والی کئی ادویات پہلے تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا قیمت پہ ہیں. میں خود اس بات کا میں چشمدید گواہ ہوں, خود یہ سفر کر چکا ہوں. دیکھیں, انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر صرف 200 دوائیوں کی پرائس کنٹرول ہے, باقی پرائسوں کا ڈی کنٹرول ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ کی کنٹرول سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں ہر دوائی کی قیمت جو ہے وہ ڈریپ اور گورنمنٹ آف پاکستان مقرر کرتی ہے. اس کی وجہ سے
पाकिस्तान में दवाइयाँ जो हैं वो जनरली सस्ती हैं। जब आप ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन करते हैं और आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जेनरिक्स का करते हैं तो हमारी कीमतें जो हैं उनके मुकाबले में कम है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी क्या मजीद भी कुछ अद्वियात की कीमतें बढ़ेंगी, ये बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा? देखें, दवाइयों का जो रॉ मटेरियल्स हैं ये मोस्टली इंपोर्टेड होते हैं और ये डॉलर्स के अंदर हम खरीदते हैं। तो जब डिवैल्यूएशन होती है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो दवाइयों की कीमत की एडजस्टमेंट दी जाती है। ये पिछले साल सिर्फ 5% दी गई थी और इस साल 7% दी गई। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इस इंक्रीज से उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई होती है, तो सिर्फ उन केसेस को ये हार्डशिप में ले जाया जाता है, बाकी सब दवाइयाँ उसके अंदर ही रहती हैं। और कंपनियां भी हर दवाई की कीमत हर साल नहीं बढ़ाती, कोई बढ़ाता है जो कि जिसके अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही होती है कॉस्ट की। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़फ़र रहमान साहब और बता रहे थे कि दवाई की कीमतों में इजाफा आइंदा भी मुतवक्के है। तो जनाब बहुत सारी दवाइयाँ जहाँ पर आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, तो वहाँ पर ज़रा आवाम के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि देखें जब कोरोना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था शफात, तो उसके बाद किट्स इतनी महंगी थी कि जो नॉर्मल बंदा है समहाउ वो अफोर्ड नहीं कर सकता था 8-9 हज़ार के टेस्ट, लेकिन समहाउ पर उसके बाद ARY ने भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो किट्स फराहम की, जो कि जदीद तर्ज पे जो किट्स तैयार की गई थी और समहाउ आवाम उससे फ़ायदा भी उठा रही है। जी जनाब, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मुलाकात हुई जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब की जो इंडस हॉस्पिटल में है, और हमने उनसे ज़रा जानना चाहा कि क्या मामला है और कोरोना से घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। चले शफात, मेरे ख्याल से अभी कुछ देर तकनीकी वजूहत की वजह से शफात आपकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर बारी साहब से? जी जनाब, और डॉक्टर साहब ने पहले तो मुझे उनको देख के बड़ी हैरत हुई कि वो इतने सख्त हालात के बावजूद भी वो बड़े तरोताज़ा और बड़े हाई एम्बिशंस में थे, बड़े हाई होप्स में थे। जो हालात उन्होंने बाद में हमसे शेयर किए, दे वर ऑल्सो वेरी स्केरी। तो क्या हुआ उस मुलाकात में आपके साथ शेयर करते हैं। जी जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस हॉस्पिटल कराची में, और इंडस हॉस्पिटल के हवाले से हमने कुछ अर्सा पहले भी बात की थी। हमने बात तब की थी जब ARY की जानिब से टेस्ट्स और टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड की गई थी, ख़ास तौर पे एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स। कोरोना का असर कम हुआ या नहीं, ये तो खैर मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बताएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल खुल चुके हैं, और स्कूल खुलने के साथ साथ अब वालिदैन की परेशानी ये है कि आया बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। तो जनाब विदाउट मच अडू मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। पहले तो ये बताइएगा कि वो जो वालिदैन परेशान है कि बच्चों को भेजें ना भेजें, कोरोना अभी है या ख़त्म हो गया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सब कौम के लिए, वालिदैन को छोड़ें, पूरी कौम के लिए कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना कम हो गया है, और जब तक वो कम्युनिटी में रहता है तो उसकी रिसर्च होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जो SOPs हैं उसको फॉलो करना है, एहतियातें करनी है। डेफिनेटली अब उसकी पॉजिटिविटी जो है ना, जो हम 40% पे 50% पे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2% से नीचे आ गई है अगर नंबर है। जब शदीद ज़रूरत थी और टेस्ट अवेलेबल नहीं थे और 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए जा रहे थे कुछ इदारों की जानिब से टेस्टिंग के, उस वक्त में 15,000 किट्स ARY की जानिब से इंडस हॉस्पिटल में है, और फिर हमने देखा कि इंडस हॉस्पिटल ने किस तरह उनको मुल्क भर में फैलाया। क्या इमदाद मिली, क्या फ़ायदा हुआ, डिड द वर्क? डेफिनेटली बिल्कुल ये कोई 15,000 किट्स आई थी हमारे पास, और उसको हमने पूरे पैन पाकिस्तान लेवल पे बलूचिस्तान में, कोयटा में, लोरालाई में, फिर सिंध में, नवाबशाह, हैदराबाद, बदीन और कराची के अंदर काफ़ी गए। फिर उसके बाद हमने पंजाब में, राजनपुर में, सदर्न पंजाब में ज़्यादा काम किया था, क्योंकि वहाँ पर गुर्बत बहुत सारी थी। थोड़ा सा बताइएगा सर, क्या इनफ्लो है पेशेंट्स का, और ख़ास तौर पे सांस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके इनफ्लो में कोई कमी आई है? देखिए, उनका इनफ्लो में बहुत कमी आई है। मतलब ये है कि जी मुझे अगर मिड जून देखें और एंड जून देखें, उस वक्त हम एक स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। फिर मेरे पास कॉल्स जो है ना, वो दिन की जो है ना, पहले जो 40-50 आ रही थी वो कोई कम होते होते
4-5 होने लगी। फिर अब हफ्तों से कोई कॉल मेरे पास नहीं आई है कि कोई बेड अरेंज कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है जो फिगर्स अभी तक अपडेट हुए हैं और जो सरकारी आदाद शुमार हैं, रियल फिगर्स, डॉक्टर फ़हीम यूनुस अपने ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, और वो बात करते रहते हैं कि रियल फिगर्स से 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं। आप इस परसेप्शन से एग्री करेंगे? देखें, मैं इस बात पे कि जो फिगर्स हैं जो प्रेजेंट भी हो रही हैं, दीज आर रियल फिगर्स, ठीक है ना, रियल फिगर्स थी जिसमें क्योंकि जितना डेटा आ रहा है हमारा पर, और एक तो जो सबसे पहली बात तो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी इस कौम के ऊपर, क्योंकि मेरे हासिल कौम हमने पूरी कोशिश की कि कम ना हो ठीक है ना, हमारे ये था, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी। दूसरी बात जो है ना कि ये जो इफ़ेक्टिव लॉकडाउन्स और उसके बाद जो है ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स के अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिवली हुआ। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नवंबर का कहा था कि नवंबर में एक सेकंड वेव देख सकते हैं। क्या इस हवाले से कोई डेटा आया है या ये दोनों अजम्पशंस ही हैं? डेफिनेटली देखें, होता वो स्पेकुलेशन ये होती है कि नवंबर या दिसंबर में जाके हमारी जो टेम्परेचर के, क्योंकि सर्दी में फ्लू जो है ना सर्दी में आता है डेफिनेटली और हर जगह, और ये होपफुली इंशाल्लाह ये जो है ना मॉडल भी गलत साबित होगा इंशाल्लाह। तो यही है। एंटीजन टेस्टिंग का नाम अब हम नया सुन रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर है और क्या एंटीबॉडी टेस्टिंग के मुकाबले में ये ज़्यादा मौसर है? देखिए, डेफिनेटली एंटीजन जो है ना, एंटीबॉडी तो आपकी बॉडी रिएक्शन को, एंटीबॉडीज़ को करता है कि आपको हुआ था, ठीक है ना। एंटीजन कहता है कि आपको है, ये वहीं पर ऑन द स्पॉट आपने जैसे ये ब्लड टेस्ट किया था तो आप उसके अंदर जो है ना यहाँ पर अब ये हो जाता है कि आप उसमें उसी वक्त टेस्ट किया, आपने वही सैंपल वहीं से लेते हैं, नेज़ल स्वैब टेस्टिंग किया, VTM उसी के अंदर है, सोल्यूशन में है, आपने ड्रॉप डाल दिया, जैसे ब्लड शुगर का होता है, आपने ड्रॉप डाल दिया और उसके बाद 15 मिनट के अंदर उसके अंदर चेंजेस आ जाते, कलर चेंजेस आती हैं, वो आपको बताती है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। एक PCR टेस्ट तकरीबन कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ जो कि आती है वो तकरीबन 4,500 या 6,000 की कॉस्ट आती है उसकी। ये तकरीबन 1200 का एक टेस्ट पड़ेगा। सिंपल जो है ना मैसेज ये है कि जी कोरोना जो है ना ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क कुछ मसला नहीं है, कुछ महीनों और मास्क पहन लें, फिर आप आदी हो जाएंगे, फिर आप पहनते ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया अब चेंज हो गई है, दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये एहतियातें अपनी ज़िंदगी का नॉर्म बनाना पड़ेगा। तो आपसे सबसे इल्तिजा है कि खुदारा जो SOPs हैं उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जनाब मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी मौजूद थे, तो बैक टू स्टूडियोज़। शफात, थैंक यू सो मच। और जैसे डॉक्टर साहब ने, बारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई कुछ महीने और है, कुछ महीने मास्क पहन ले, उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कोरोना गया नहीं, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। दिस इज एन एंडेमिक, ये बहुत लंबे अरसे आप बताएं, आज के दिन तकरीबन कोई 798 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करें। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं गुजरपुरा लिंक रोड के ज़्यादती केस के हवाले से। शफात, 14 दिन गुजर गए लेकिन अब तक जो मुल्जिम आबिद है उसका कोई सुराग नहीं पता चल सका। अलबत्ता उसके एक रिश्तेदार को जो है वो अरेस्ट जरूर कर लिया। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक शख्स है, उसके हवाले से 15 पे इतला जाती है ननकाना साहब सिटी थाने में कि जी ये मुल्जिम आबिद यहाँ देखा गया, पार्क में बैठा हुआ अपनी साली के साथ। और उसके बाद पुलिस वाले को एक शख्स लिखा कि तकरीबन 10 फुट के फासले से जाके कहता है ए आबिद है, और आबिद भाग जाता है, आबिद फरार हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार था। पुलिस वाले के पाँव में चोट आई हुई थी, वो भाग के पकड़ नहीं सकता था। सिर्फ एक पुलिस एहलकार था इस सारे मामले में, और ये अंधेरे में हुई थी। इस हवाले से हमारे साथ मजीद के लिए मौजूद है हमारे नुमाइंदे लाहौर से बाबर खान, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते। बाबर, चंद फुट के फासले से मुल्जिम आबिद को पकड़ने में पुलिस नाकाम हुई, और अब सूरत हाल ये है कि उसका कोई अता पता नहीं है। आपके पास कोई अपडेट आई है? देखिए शफात, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई अता पता नहीं है। आज 16 रोज़ गुजर चुके हैं इस वाक़े को। गुजरपुरा में जो वाक़या हुआ था, पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। पुलिस ने अब तक
एक दर्जन से जायद उनके रिश्तेदार और दीगर अफराद को हिरासत में लिया, जिसके उसका वालद, उसकी बीवी, उसके साली सब जो है ना उसमें है। लेकिन अभी तक असल मुलज़म जो कि छलावा बना हुआ है लाहौर पुलिस के लिए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में उसके लिए छापे मारे, लेकिन यही कहा गया कि जी पुलिस को देखकर वो फरार हो गया। भाई सीटीडी साथ है, तमाम पुलिस उसको, सीटीडी जो कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, वो भी इसको पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हुई। अब पुलिस कर क्या रही है कि जहाँ से उसने सिगरेट लिया, जहाँ से उसने चाय पी, जहाँ से उसने कोई गंडेरियाँ ली, वहाँ से रेडी बांधों को, दीगर को पकड़ के अपनी कार्रवाई कर रही है। रैपिड फोर्स जो रिस्पांस फोर्स वो बना दी आईजी पंजाब ने। हर ज़िला में एक जो ASI है वो उसका इंचार्ज होगा, एक गाड़ी उनको दे दी जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। सॉरी बाबर, मुसलसल ये जो आबिद खान के हवाले, आबिद के हवाले से जो ये तफसीलात आ रही हैं कि वो अरेस्ट हो नहीं पाया, वो फलां जगह से फरार हो गया, फलां उसका रिश्तेदार अरेस्ट कर लिया गया, ये बड़े रवायती हरबे हैं। अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस के पास एक और तरीका भी होता है। आपको लगता है कि पुलिस अपना वो तरीका, वो एग्रेशन, वो अभी तक इस मुकदमे में शो नहीं कर पाई? देखिए जी, बिल्कुल लाहौर पुलिस तो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि लाहौर में जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। इनके अपने इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म हो पा रहे CCP लाहौर के दूसरे अफसरान से। पुलिस ने अभी तक कोशिश तो की है, पंजाब पुलिस ने, लेकिन फिर भी मुल्जिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहुत शुक्रिया जी बाबर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शफात, ये तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस खुद फैसिलिटेट कर रही है और आबिद को मौके फराहम कर रही है कि आबिद जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। खैर जी, तासुर अब जोर पकड़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शफात, आगे बढ़ते हैं और अब जरा हम बात करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर में महकमा औकाफ पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा है क्योंकि अब जो कोरोना की वबा है वो फाइनली कंट्रोल में आ गई है, तो उसके बाद जो मज़ारात हैं उनको खोलने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। और इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल। जी, मुल्क में कोरोना के बाद मज़ारात को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था और अब उनको खोला गया है। वहाँ पर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि SOPs पर ज़ायरीन के लिए किस हद तक अमल हो रहा है? मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि चूँकि कोरोना के हालात और अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है इस खित्ते पर, और कोरोना की जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा छट चुके हैं, इसलिए लोग भी थोड़े रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं। मज़ारात पर हाज़िरी जो अभी मैं आज भी दाता दरबार हाज़िर हुआ हूँ, तो लोगों, मैंने वो भी लम्हात देखे जब बिल्कुल कोई एक आदमी भी नहीं होता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा लोग उसी ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत इरादत के साथ वहाँ हाज़िर थे, और उसी वो जो एक रौनक थी वहाँ की वो पूरी तरह बहाल हो चुकी है। लेकिन सरेदस्त हम देख रहे हैं कि मज़ारात पर आने वाले लोगों को, हम अवेयरनेस कैंपेन तो हमारी चलती है, लेकिन लोग थोड़े रिलैक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें दोबारा इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। इस वक्त 540 तकरीबन इसमें मज़ारात हैं, जिसमें पंजाब के जो बड़े बड़े श्राइन जितने भी हैं, जैसे लाहौर में दाता दरबार, हज़रत मियां मीर, पाक वतन बाबा फरीदुद्दीन, मुल्तान के श्राइन हैं, फिर उच्च शरीफ के मज़ारात हैं, सऊद के मज़ारात हैं। तो जो जितने बड़े बड़े मज़ारात हैं वो औकाफ की तहवील में हैं, और उनकी खिदमत का एजाज़ इस महकमे को मुयस्सर है। और टोटल जो इनकम है, ये महकमा जो है इसको गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और ये मज़ारात से हासिल होने वाली जो इनकम है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ज़री इमलाक है, कमर्शियल यूनिट्स हैं, और जो कैश बक्से हैं, उसमें से ये तकरीबन 2.5 अरब रुपया है। मैं ये बड़े वसूख से बात कहता हूँ कि एक आम श्राइन जो औकाफ के पास नहीं है और वो श्राइन जो औकाफ के पास है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अगर दाता दरबार को आज से 50 साल पहले देखें और आज देखें, आफ्टर पार्टीशन शायद इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स और कोई नहीं बना। दाता साहब का जो 977वां उर्स चंद दिन के बाद होने वाला है, तो उसमें हम इसका भी एहतमाम करते हैं कि वहाँ जो लंगर पकता है बहुत कसीर तादाद में, उसमें हम पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीम उसको वहाँ डिप्यूट करवाते हैं, ताकि जो लोगों को लंगर पहुँचे, जो खाना पेश हो, वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। इसके साथ महकमा उन लोगों को भी उस स्ट्रीम में शामिल करता है और इनकरेज करता है उन मुखय्यर हज़रात को। अब पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं जो इस हवाले से बहुत मारूफ और मोतबर हो चुके हैं, तो उनको हम कई जगह पे हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। हमने किचन के लिए जगह दे रखी है। इब्तदाई तौर पर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जो हमारा इतिकाफ़ हाल है मस्जिद के नीचे, उसमें हमने मेज़ कुर्सी के साथ एक डाइनिंग हॉल, जिसमें बैक वक्त 600 आदमी
मेज़ कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं और उसमें आपकी वो पहली बात SOPs के साथ वो सारा अरेंजमेंट है। बेजा जो इधर उधर बैठना घूमना है उससे एतराज़ करें इस ख्याल से कि हम थोड़ा वक्त गुजारें और जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करके दूसरे लोगों के लिए मौका दें। दाता साहब का उर्स जो है इसमें एक तो आप जानते हैं 18, 19, 20 सफ़र को होता है। उससे पहले हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आलमी कॉन्फ्रेंस, जिसमें दुनिया भर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। उसका इफ्तिताह जो है वो 2 अक्टूबर को गवर्नर पंजाब फरमाएंगे और उर्स शरीफ की जो चादर पोशी है वो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब फरमाएंगे। और इसमें जो हमारी आलमी कॉन्फ्रेंस है उसमें बरतानिया, अमेरिका और अफ़गानिस्तान से हज़रत दाता गंज बख्श का जो इलाका ख़ास है गज़नी के अंदर हजवेर, उससे एक ख़ास डेलीगेशन आ रहा है। इंडिया से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सज्जादा नशीन वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हजवेरियात के जो माहिरीन है दुनिया भर के वो इसमें तशरीफ़ लाएंगे। और इसमें बतौर ख़ास हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक जो रियासत मदीना की तश्कील सैयद अजवीर की तालीमात की रोशनी में किस तरह मुमकिन है। जी ये थे हमारे साथ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, डायरेक्टर जनरल औक़ाफ़ पंजाब। कोरोना के बाद खुलने वाले मज़ारात के हवाले से बता रहे थे कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है। फिर उसके बाद दाता साहब के आने वाले उर्स पर उन्होंने ज़ायरीन से कहा है कि वो समाजी जो फासले हैं उनको बरकरार रखें और SOPs पर मुकम्मल अमल करें क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो उनका ये कहना था कि उर्स के तमाम इंतज़ाम हज़रत दाता गंज बख्श की उर्स के मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद क्रिकेट के आलमी फैंस के लिए बुरी खबर ये कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कराची किंग्स के हेड कोच डीन जोन्स कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डीन जोन्स कमेंट्री के लिए मुंबई में मौजूद थे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सुनने में आया, मैं कुछ देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो ब्रेट ली के साथ थे और ब्रेट ली उन्हें CPR देने की कोशिश करते रहे। बहुत कोशिश की ब्रेट ली ने, लेकिन चूंकि हार्ट अटैक इतना मैसिव था कि वो सरवाइव नहीं कर सके। लेकिन कमाल की बात देखें कि उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया और उससे पहले वो जॉगिंग करने के लिए गए थे। स्कॉट स्टायरिस जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वो भी कमेंटेटर हैं, उनके साथ जॉगिंग करने गए। उन्होंने कहा उसने बड़ी ठीक ठाक जॉगिंग की, बड़ा फिट नज़र आया और एकदम से हार्ट हुआ। तो दिल का कुछ पता नहीं होता कि दिल नातवा है कि दिल तवा है, और एकदम से इतना मैसिव हार्ट अटैक हुआ कि वो सरवाइव नहीं कर सके। हालांकि काफ़ी फिट और काफ़ी हंसमुख, काफ़ी खुश मिजाज आदमी थे। वल्लाह आलम क्या इनके क्रिकेट के करियर के हवाले से शायद कुछ बताइए। एक्सीलेंट क्रिकेटर। उन्होंने जब वनडे क्रिकेट इन्वेंट हुई या वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुई 1972 में, तो 80s में डीन जोन्स को कहते हैं कि उसने इन्वेंट किया वनडे क्रिकेट में किस तरह रनिंग की जाती है, किस तरह स्टील किए जाते हैं सिंगल, किस तरह बाउंड्री पे दूर जाके फील्डिंग की जाती है। तो उसको इन्वेंटिव ऑफ न्यू स्टाइल इन वनडे क्रिकेट कहा जाता था। और फिर 1986 में टाई टेस्ट मैच में फूड पॉइजन हुआ, वॉमिटिंग कर रहे हैं वो ग्राउंड में, भारतीय अंपायर्स का सामना कर रहे हैं, भारतीय स्पिनर्स का सामना कर रहे हैं। ओनली हिज 3rd टेस्ट मैच जिसमें उन्होंने डबल 100 बनाया। टाई दो ही टेस्ट मैच हुए, एक 1962 में, एक 1986 में। तो उन दोनों टाई टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले वो वाहिद क्रिकेटर थे और क्रिकेट की नॉलेज बहुत थी। और कमाल की बात ये थी डीन जोन्स की कि अगर कोई भी आम आदमी उन्हें मिले और वो बैठ के क्रिकेट की उनसे गुफ्तगू करना शुरू करे तो उनसे अख्ज़ करने की कोशिश करते थे। मेरा भाई एक दफ़ा दुबई में होटल में उनके सामने बैठा था, चाय पी रहा था कहीं, तो वो जब आया उसने उनसे बहस की तो डीन जोन्स बड़ा खुश हुआ, अपना टेलीफोन नंबर ऑस्ट्रेलिया का लिख के दिया कि तुमको बड़ी अच्छी क्रिकेट की नॉलेज है। उसको ये नहीं पता था कि किसका भाई है वो। वैसे डीन जोन्स की ओवरऑल बैटिंग स्टाइल बड़ा एग्रेसिव था। वो पेंट लगा के और वो हेलमेट के अंदर एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस के साथ वो रखते थे। उनकी कोचिंग भी ऐसी ही थी। बिल्कुल, कोचिंग के हवाले से भी एग्रेशन को बेहतरीन डिफेंस समझते थे। बिल्कुल। आपको लगता है कि उनके जाने के बाद कराची किंग्स को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और अब आखिरी 4 मैच बाकी हैं। उन 4 मैचेस में जो उन्होंने टेक्निक्स बनाई थी, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी, उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। कल तो वसीम अकरम से जब हमारी बात हुई तो वो फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि उनकी फैमिली फ्रेंड में से थे। तो बहुत ही उनके लिए मैसिव ब्लो है, बल्कि पूरे कराची किंग्स के लिए, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए बड़ा ब्लो है। तो अब ज़ाहिर है देखना पड़ेगा, वसीम को आगे आना पड़ेगा, वसीम को थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और अब पूरे प्लेयर्स को भी दिल लगा के और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वी वांट टू विन दिस PSL फॉर डीन जोन्स। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे।
वाकई शफात, कराची किंग्स को ये मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रिब्यूट पेश करना पड़ेगा डीन जोन्स को। थैंक यू सो मच शायद हमारे साथ मौजूद थे। और ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर क्योंकि टाइम हो गया मुक, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।